MD एक अकमल लाख AH99 चौबीस चैनल हजार को सब्सक्राइब करें। सहाबा हैं, और उन सहाबियों के बीच में अल्लाह के नबी ने एक जबरदस्त खुतबा दिया, एक जबरदस्त खुतबा दिया, इतना जबरदस्त खुतबा दिया, इतना जबरदस्त खुतबा दिया, और इतना जबरदस्त और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने उस खुतबे के अंदर आपने फरमाई। आपने खुतबा देते समय लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, आई मेरे सहाबियों, आई मेरे सहाबियों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? क्या मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम हमने पहुंचा दिया है? बैक वक्त जितने सहाबा थे 1,24,000 सहाबा ने कहा था, कालू नशहद, हम इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह के नबी आपने सारी बातें पहुंचा दी है। कद बल्लगता व नसहता व दैता, आई नबी आपने सारी बातें हम तक पहुंचा दी, अपना हक अदा कर दिया है, आपने कोई कमी नहीं की है। आपको जिस मिशन के लिए भेजा गया था, आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगाम अल्लाह का हम तक पहुंचा दिया है, उसके अंदर कोई कमी नहीं की है। मेरे भाइयों, उस पैगाम के अंदर अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया, उठाओ बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, नबी ने ये नहीं फरमाया, आई मेरे सहाबियों, मेरे चले जाने के बाद तुम मेरी जिंदगी का, मेरी आमद का तुम जश्न मनाना, बल्कि ये फरमाया, आए मेरे सहाबियों, मेरे चले जाने के बाद तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाए रखना। ये फरमाया था आपने, ये फरमाया था, आए मेरे सहाबियों, इन्न मिन दिमाइकुम व अमवालिकुम व अराज़िकुम, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे आपस में एक दूसरे का जो खून है वो तुम्हारे ऊपर आपस में हराम है। आपस में तुम भाई भाई हो, हजरत आदम के सबके सब औलाद हो, हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए और तुम आदम के बेटे हो, तुम आपस में भाई भाई हो, इस वजह से आपस में नफरत मत करना। नबी ने फरमाया, ला तहासदू व ला तबागजू, आपस में हसद मत करना, आपस में नफरत मत करना। आज मुसलमानों के अंदर यही बीमारी आई हुई है, हसद, जलन और गलत चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, आई मेरे सहाबियों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो। लाली लाराकुम बादामिकुम हाजा, लाली लाराकुम बादामी हाजा, ऐसा भी हो सकता है कि आइंदा साल मुझसे तुम्हारी मुलाकात ना हो, ये भी हो सकता है। आई मेरी सहाबी, आई मेरे सहाबा, क्या पता मैं तुमसे मिल न सकूं, तुम मुझसे मिल न सको, इस वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह से दीन को तुम सीख लो। ये नबी अकरम अपने सहाबा से कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसी हज्जतुल विदा के बाद सफर का महीना जब शुरू हुआ, जब 29 सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी जनाजे से घर वापस आ रहे हैं, घर आए, अपनी बीवी आयशा से कहा, आई मेरी बीवी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। हजरत आयशा कहती, मुझे भी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। नबी ने फरमाया, आयशा, मुझे जितना दर्द है उतना तुम्हें दर्द नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द है। और नबी अकरम बीमार पड़ जाते हैं। 29 सफर को बीमार पड़े और 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाते हैं। नबी अकरम बीमार पड़े और इतना ज़्यादा बीमार पड़े, इतना ज़्यादा बीमार पड़े कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी मुलाकात करने के लिए आती है। बिस्तर में लेटे हुए मेरे नबी, हम सब के नबी,
بیٹی حضرت MD فاطمہ اکمل ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے، AH99 جس چینل کو بیٹی کی سبسکرائب آمد پہ کریں۔ اپنے نبی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج وہ نبی اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ نبی کو اس حالت میں دیکھا، بیٹی نے کہنے لگی یا ابتا، ہائے میرے ابو جان، ہائے میرے ابو کی تکلیف، وا کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ نبی اکرم نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا آئی میری بیٹی، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آئی میری بیٹی، آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی آخری وقت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ کبھی آپ نے ان جملوں کے پر غور کیا تھا؟ نبی اکرم آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں، آؤ دنیا کے لوگوں، آئی دنیا کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد یاد رکھنا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تھا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے میرے صحابیوں، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابیوں، تم میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا لینا۔ میرے نبی آخری وقت میں فرما رہے لوگوں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کی پابندی کرنا، آخری وقت میں، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، اور نبی اکرم اسی آخری درمیان میں آپ نے ایک دن خطبہ دیا، اسی مرض الموت کے درمیان میں آپ نے ایک آخری خطبہ دیا، مسجد میں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، یعنی تم سے پہلے میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، آخری پوزیشن میں ہوں، لیکن میرے صحابیوں، وَإِلَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تمہاری ملاقات مجھ سے اب حوض کوثر پر ہوگی۔ لیکن صحابیوں سنو، اے میرے صحابیوں سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ اللَّهِ، میں اسی جگہ سے اپنا حوض بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، اے میرے صحابیوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا میں بہت زیادہ ڈوب جاؤ گے۔ آج حالت دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جلسہ میں پروگرام ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کچھ نوجوان ہیں قوم کے اندر جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر لوگ دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، ذرا تصور کرو، سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، آخری وقت میں خطبہ دیتے سمے فرما رہے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک دنیا دنیا، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا تو دوسرا پیر پکڑے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد، ابھی میں نے وہ مسجد دیکھی جس مسجد کے تعلق سے جلسہ ہو رہا ہے، کتنے ہیں پیسے والے لوگ یہاں پہ بنا سکتے ہیں مسجد۔ اپنا گھر دیکھو تو کتنا شاندار، مسجد کے اندر اچھی کھڑکی بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ کوئی ایسی جگہ ہے، مسافر خانہ بنا دیا ہے۔ اور کچھ جگہوں میں مسجد بنائی جاتی ہے تو بس دیکھا دیکھی میں، میری مسجد ایسی تیری مسجد ایسی، ایسا ہوتا ہے، چینل کو فخر سبسکرائب کے لیے کریں۔ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اہل حدیثوں کے اندر یہ ہے،
میرے بھائیوں خاص کر کے اب نماز سے کوئی مطلب نہیں رہا، اب اللہ کے گھر سے کوئی مطلب نہیں رہا، اب صرف دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ نبی کا وہ فرمان، مجھے اس بات کا ڈر ہے وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں لگ کر کے آپس میں ایک دوسرے سے جلنے لگو گے، حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں قتل اور مرڈر بھی کرنے لگو گے۔ آج حالات یہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اپنے نبی کی آخری لمحات، آخری وقت کو یاد کرو۔ سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور پانی سے اپنا ہاتھ واپس کرتے اور اپنے چہرے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی آخری وقت میں کہہ رہے ہیں اللہ، اے اللہ، اے اللہ، معلوم ہے موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بھی آخر میں بھی بلایا اور اپنے بیٹی کو کہا اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، آجا حضرا جلی، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں جانے والا ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، نبی اکرم نے اس کے کان میں کچھ کہا، بخاری کا الفاظ ہے، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے ابو نے آخری میں کہا تھا اے میری بیٹی، اب میں تو جانے والا ہوں لیکن مجھ سے سب سے پہلے ملاقات میرے گھر والوں میں تم کرو گی، اسی وجہ سے میں ہنسنے لگی تھی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ مجھے نیکیوں میں، صالحین میں، شہداء میں اللہ شامل فرما۔ اور دونوں ہاتھ آپ نے اوپر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جملے یہی تھے۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ نبی کے ہاتھ نیچے گر گئے اور دنیا کا، کائنات کا سب سے چمکتا سورج ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن نبی اکرم کے کچھ پیغامات دنیا کے لیے چھوڑ گئے۔ نبی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نبی کا پیغام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی قیامت پہ لوگ جشن تو مناتے ہیں لیکن نبی کا جو پیغام ہے وہ لوگوں نے بھول گیا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں بھی مرنا، ہمیں بھی مرنا ہے۔ جب نبی کو موت آ سکتی ہے تمہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اے لوگوں، تمہیں بھی مرنا، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ موت اگر نہیں آئے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ کُلُّ مَن عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ اسی اللہ کو موت نہیں آئے گی، اس کے علاوہ ساری چیزوں کو موت آئے گی۔ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، موت کا فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، لیکن ذرا غور کرو، یہاں کے لوگوں، مرنے سے پہلے کیا تم نے اپنی زندگی کو بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر جو اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے ہمارا اخلاق۔ آج ہمارا اخلاق ہے، لیکن آج مسلمانوں کا اخلاق اتنا گر گیا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے تو تعلقات رکھ سکتا ہے لیکن ایک مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مسلمان سے جل رہا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان کو بدنام کیسے ہو یہ چاہتا ہے۔
समाज के अंदर बुराई कैसे फैले ये चाहता है। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है जो लोग अपनी जिंदगी में अच्छा नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे, मरने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें पछताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अफसोस करना पड़ेगा। मालदार लोगों सुनो, मौत के समय हर इंसान की यही तमन्ना होती है जो मालदार होता है, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। एक इंसान मौत के समय तमन्ना करता है कि अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लूं। अभी नहीं करेगा। नबी की मौत हो सकती है, हमें और आपको भी मरना है। अगर ये इंसान अपने दिल में बैठा ले तो कोई इंसान किसी से हसद और नफरत नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। हमारे हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताबों के अंदर भी लिखा है, तुम्हारी किताबों में भी लिखा, अगर कोई गलत करेगा तो उसको चूहा, छुछुंदर, बिल्ली, गधा और ना जाने कौन कौन से जानवर का जन्म होगा, कई जानवर का जन्म होगा। ऐसा करेगा तो इस जानवर का जन्म होगा, इस जानवर का जन्म होगा, इस जानवर का जन्म होगा। हाँ, लेकिन मुसलमानों में लिखा है, कुरान कहता है तुम जैसा करोगे कल क़यामत के दिन तुम्हें उसका बदला पूरा पूरा दिया जाएगा। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसा करे? MD अकमल तकरीर का कोई असर नहीं है, जलसे का कोई असर नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है। इतना कोरोना वायरस ने लोगों को मारा, लेकिन कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं है हमारी जिंदगी, कोई बदलाव ही नहीं है। मस्जिदें वीरान हैं, हमारे बाजार आबाद हैं, मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में हमारे मोबाइल के अंदर हैं। आज मुसलमान लड़के दूसरों के लिए बाकायदा शर्म का बाइस बने हुए हैं, और लोग कहते हैं देखिए कि मुसलमान है, एक लड़का मुसलमान है जो फेसबुक के जरिए से, ट्विटर के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। नबी की मौत का तुम्हें मंजर मैंने दिखाया, और मेरा बताने का मकसद ये कि लोगों तुम्हें भी मरना है, मौत से पहले अपने उसी कब्र की तैयारी तुम भी कर लो। ओ, उस सहाबी का मंजरा आपने नहीं सुना, उस सहाबी की जिंदगी को आपने क्या देखा नहीं। हजरत मुसाब इब्न उमैर का कितने जबरदस्त सहाबी हैं। हजरत मुसाब इब्न उमैर कहते हैं कि मैं बड़ी मालदार घराने का बेटा था, मेरी माँ ने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया, मुझे इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाए। मैं मक्का के अंदर चलता था तो मुझे ऐसा कपड़ा मैं पहनता था कि मुझे वैसा कपड़ा दिया जाता था कि मक्का में कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनता था। एक बार पहनता, दोबारा उस कपड़े को मैं पहनता नहीं था। इतना खूबसूरत लिबास में पहनता था कि लड़कियों ऊपर मैं झांक करके देखा करती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, जब हजरत मुसाब इब्न उमैर ने इस्लाम लाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसे मालूम हो गया कि दुनिया ये एक इम्तिहान गाई आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को आजमाना चाहता है कि दुनिया में इंसान कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला उसको देगा। ये ख्याल आना था कि हजरत मुसाब इब्न उमैर ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला
الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے زبردست داعی بنے، مبلغ بنے، اور اللہ کا بندہ ایسا بنا کہ جنگ احد کے موقع پہ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک ہی چادر تھی، اور اس چادر کو جب ان کو پہنایا جاتا تو اڑایا جاتا تھا تو میرے بھائیوں سر ڈھکتا تھا تو پیر نہیں ڈھکتا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس نے اسلام کو جانا، دنیا داری کو اس نے چھوڑ دیا اور آخرت کو اپنانے کے لیے اس نے بہت زیادہ کوشش کی۔ موت تمہیں بھی آئے گی، موت ہمیں بھی آئے گی، لیکن موت آنے سے پہلے اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنے سماج کے اندر اصلاح لانے کی کوشش کرو۔ کچھ نوجوان اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کا سپورٹ مت کرو۔ یاد رکھنا حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ منظر آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ کا اس قوم کا میں منظر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہ اس قوم کا منظر، جو سمندر کے کنارے وہ قوم رہا کرتی تھی، سمندر کے کنارے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے بستی کے لوگوں، تم مچھلی کا شکار اتوار کے دن کرنا، سوموار کے دن کرنا، منگل کرنا، بدھ کرنا، جمعرات کرنا، جمعہ کرنا، اے بستی والو، لیکن سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہوا۔ ان کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور جمعہ یہ دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا پوتر دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے، اور یہ دنوں کا سردار ہے۔ ایسی ہی یہودیوں کے یہاں سنیچر بڑا پوتر دن مانا جاتا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، نبی کے ذریعے سے بتایا گیا، اے سمندر کے کنارے رہنے والوں، مقام پی کے اور بحر کلزوم کے بغل میں رہنے والوں، بستی والوں، سنو، تم سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو چھوڑ کر کے تم اتوار سے لے کر کے جمعہ تک جتنی ساری شکار کر سکتے ہو کر لینا، لیکن سنیچر کے دن شکار مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بیوی کے ساتھ تم جیسا چاہو ویسا کرو، لیکن اے مسلمانوں، تم اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے تم اگر کسی غیر لڑکیوں کی طرف اگر تم نے نظر کی ہے تو یاد رکھنا، تمہیں اگر تمہاری نظر اگر غلط کی طرف جا رہی ہے تو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے سزا بھی دے گا، اور تمہاری نظر کی وجہ سے تمہیں گناہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنی نظروں کو نیچی رکھنا۔ لڑکوں سے خطاب ہے، اگر لڑکیاں چست کپڑا پہنے، اگر لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھومے، اگر لڑکیاں عریانیت لباس پہن کر کے گھومے، وہ گھوم رہی ہے، لیکن تیری امتحان، تیری ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اے لڑکو، تم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک یہ حکم باقی ہے۔ قرآن میں ابھی یہ آیت موجود ہے، اب اس کے باوجود بھی تم وہی کام کرو۔ موبائل کے اندر غلط کام نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دباؤ، گندی گندی فلمیں آ گئی ہے۔ آج دیکھ رہا، یہ زنا نہیں ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے نہیں مان رہا۔ ایسے ہی اس بستی والے نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانی۔ ارے کیا ہے، سنیچر کے دن ٹھیک ہے شکار نہیں کریں گے، اب اتوار کے دن شکار کرنے کے لیے گیا تو اتوار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، سوموار کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، منگل کے دن مچھلی ہے ہی نہیں، بدھ، جمعرات، جمعہ مچھلی ہے ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ سنیچر کے دن جاتے تھے تو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے پیروں کے پاس آ کر کے مڈلا رہی ہے، گھوم رہی ہے، ٹہل رہی ہے، باہر آ کر کے بیٹھ رہی ہے۔ اب سنیچر کے دن منع ہے بھائی، شکار نہیں کر سکتے ہو۔ بڑے بڑے شکاری روزانہ مچھلی کو دیکھتے تھے، سنیچر کے دن، اتوار کے دن مچھلیاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔
مٹیا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، قرآن کی آیت کے اندر، قرآن 9ویں پارے کے اندر یہ واقعہ باقاعدہ بیان کیا گیا، مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد 1 ہفتہ برداشت ہوا، 2 ہفتہ برداشت ہوا، 3 ہفتہ برداشت ہوا، اب کیا کرنے لگا؟ 3 ہفتہ کے بعد سنیچر کے دن شکار نہیں کرتا تھا، لیکن سنیچر کے دن وہ لوگ اسی سمندر کے اندر ایک نالی بنا دیتے تھے دور تک، اور گڈھا کھود دیتے تھے بہت بڑا، اور وہ نالی سے مچھلیاں تیرتے ہوئے اسی گڈھے میں چلی جاتی تھی۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شام کے وقت وہ نالی کو بند کر دیتے تھے، اور شکار اس دن نہیں کرتے تھے، نالی بند کر دیا، اب مچھلیاں تیر کر کے پھر سمندر میں جا نہیں سکتی تھی۔ یہ ان لوگوں نے کام کیا کہ ہم لوگ تو سمجھ لیا شکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کا حکم کو مان رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے چونا لگا رہے ہو اللہ کو، یار یہ تو بڑا غلط کر رہے ہو، یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، آج کے تم شکاری تو ہے یہ۔ کچھ نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ 3 گروہ تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ایک خاموش رہا، کچھ نہیں کہا، کر رہا، کرنے دو، مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ جو یہ کام کرتا تھا، جب یہ کام کرنے لگا اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی ان لوگوں نے کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں وہ لوگ سوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جن لوگوں نے برائی کے کام سے لوگوں کو منع کیا تھا، میرے بھائیوں وہ لوگ تو بچ گئے، لیکن جن لوگوں نے منع نہیں کیا، جن لوگوں نے غلط کام کیا، جن لوگوں نے شکار کیا، وہ لوگ بندر بنائے گئے اور سور بنا دیے گئے۔ جب صبح کے وقت ان کے گھروں کو آواز دی گئی نکلو نکلو، تو کھوں کھوں کی آواز آنے لگی۔ جب ان کے دروازے کو توڑا گیا تو وہ لوگ بندر بن گئے تھے اور سور بن گئے تھے، جن لوگوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا۔ اے قوم کے لوگوں، اے مٹیا اور رانے پترا اور پورنیا کے لوگوں، دعوت کا کام کرو، اللہ کے پیغام کو عام کرو، نماز کی پابندی کرو، حق کا کام کرو، غلط کام کا سپورٹ بالکل نہ کرو، ورنہ کہیں ایسا ہو کہ اللہ کا عذاب نازل بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، کوئی حقیقت کوئی گارنٹی نہیں، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی آئی نہیں ہے جسے موت نہ آئی ہو، ہمیں اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کرو، اپنے سماج کے اندر بدلاؤ کرو، اختلافات کو ختم کرو، حسد کو ختم کرو، اور ایسے کام کرنے والے کا سپورٹ بھی کرو جو دعوت کا کام کرتے ہیں، اور اپنے اخلاق کے اندر اونچا اخلاق بنانے کی کوشش کرو محمد رسول اللہ جیسی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مسلمان بھائی کچھ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو کہ کل قیامت کے دن جب تمہیں تولا جائے تو تمہارا ترازو تمہارے اخلاق کی وجہ سے بھاری پڑ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وزن کرنے والے اعمال میں سب سے وزنی اخلاق لوگوں کے ہوں گے۔ آج مسلمانوں کے اخلاق بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور۔ قل ان الموت الذی تفرون من، جب موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، جب موت آنی ہے، محمد رسول اللہ کو آئی موت، ہمیں بھی موت آئے گی۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ کو موت آئی، ہمیں بھی موت آئے گی۔ نبی سے پہلے حضرت موسیٰ کو موت آئی، جو حضرت موسیٰ کی بعد جب حضرت ملک الموت آئے اور ملک الموت کا فرشتہ کر کے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آیا ہوا ہوں، حضرت موسیٰ نے ایک تماچا لگایا، ایک تھپڑ لگایا، ایک گھونسا مارا، جس کی وجہ سے ملک الموت کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، اے میرے رب، آپ نے مجھے ایسے نبی کے پاس ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، ایسے نبی کے پاس، ایسے بندے کے پاس تو نے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا ہے، اس کو موت
موت نہیں چاہیے, موت کی تمنا نہیں ہے, وہ مرنا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور کہا کہ فرشتے جا اور موسیٰ سے پوچھ, اے موسیٰ تو دنیا کے اندر کب تک زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اور ایک جانور ایک بیل کے اوپر اس کا ہاتھ رکھنے کے لیے بولو, جب ہاتھ رکھ دیں تو اس کے ہاتھ کے اندر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی. اس سے بول دو. ملک الموت کا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا, بخاری کے الفاظ ہیں, اے موسیٰ تم کتنے سال تک زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا بہت سال تک. کہا بہت سال تک, کتنے سال تک؟ کہا کہ بہت سال تک. کہا کہ سنو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں, اللہ کا حکم ہے کہ ایک جانور کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال لائیں گے ہر بال کے بدلے 100, ہر بال کے بدلے ایک ایک سال بڑھا دیا جائے گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے روح کو قبض کر لوں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا میری بھی موت اس کے بعد آ جائے گی؟ کہا ہاں موت تو آنی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا. حضرت موسیٰ نے کہا جب اس وقت موت آئے گی تو اسی وقت تم میری روح کو قبض کر لو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت موسیٰ جیسی ہستی دنیا سے جب جا سکتے ہیں, محمد رسول اللہ سے جا سکتے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے, لیکن مرنے سے پہلے دنیا کے اندر کچھ اچھے اعمال کرنا بھی ضروری ہے. آج ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ابھی دیکھ رہے ہیں, بہت جگہ پہ چلتا ہے. کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا, دنیا کا کوئی دھرم کوئی دین کوئی مذہب ہے نہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے کی بات بتاتا ہو. MD اکمل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت میں ہے. آپ نے اعلان کیا اگر میں نے کسی کو مارا, اگر میں نے کسی کو ستایا ہو, اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو تو محمد رسول اللہ موجود ہے, نبی کی پیٹھ موجود ہے, آؤ مجھ سے بدلہ لے لو, مجھے مار لو. میرے بھائیوں, میرے نبی یہ کہہ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی دنیا کے اندر کسی کو تکلیف دے کر کے مرا تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا. میرے بھائیوں, آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ, آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں جلن نہ کرو, اور اس صحابہ کی طرح بننے کی کوشش کرو جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اے صحابی تو جنتی جنتی جنتی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جنتی. آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ صحابی ہیں جو جنتی ہیں. لوگوں نے ان کا پیچھا کیا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر کے اندر پہنچے. ان کے گھر میں مہمان بن کر کے رہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مہمان بن کر کے 3 دن تک رہے. اور 3 دنوں کے بعد وہ صحابی واپس جانے لگے اور کہنے لگے اب تو میں تمہارے گھر میں رہ نہیں سکتا ہوں, لیکن جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا نہ ہو سکا. کہا کس کام کے لیے آئے تھے؟ کہا اس کام کے لیے نہیں آیا تھا کہ تیرے گھر کے اندر میں بریانی توڑوں, تیرے گھر کے اندر میں مرغا مسلم کھاؤں, تیرے گھر کے اندر میں پلاؤ کھاؤں, تیرے گھر کے اندر اچھے پکوان کھاؤں. اس لیے نہیں آیا تھا, بلکہ اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحابی جنتی ہے. میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے میرے بارے میں فرمایا جنتی ہے تو سنو, میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا, میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں, میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں. میرے بھائیوں, مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے یہ عمل کر لو کہ اپنے دل میں اپنے مسلمان کی حسد کو ختم کر لو, اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو, اپنے سماج کے اندر محبت کا پیغام پہنچاؤ. غیر مسلم کیوں نہ ہو, اگر وہ تمہارا پڑوسی ہے, اگر وہ تمہارا بغل والا ہے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی تمہارا حق بنتا ہے. اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری کرو, اگر وہ مصیبت میں ہے تو جتنا سپورٹ کر سکتے ہو کرو, اسلام بتاتا ہے میرے بھائیو. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ اخلاق ختم ہو گیا ہے. آدمی چاہتا ہے یہ کب مرے میں اس کی جگہ پہ قبضہ کر لوں, موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیو اسی وجہ سے سماج کے اندر گڑبڑی ہے.
ہماری مسجدیں ویران مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے بس یہ دنیا دنیا دنیا۔ نبی اکرم کا وہ پیغام کیا تم بھول گئے؟ حضرت ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، آئی ابو ذر غفاری، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی سونے کے 2 پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 ایک نہیں 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، 2 سونے کے پہاڑ عطا کر دیں، تو میں سونے کے پہاڑ کو 1 سے 2 رات کے درمیان یا 1 سے 2 دن کے درمیان میں سونے کے پہاڑ کو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دولت کو اس طریقے سے لٹا دینا چاہتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دولت کی اتنی زیادہ ہوس ہے، اتنی زیادہ دولت کے لالچی بن چکے ہیں کہ دولت کے لیے آدمی ایک مسلمان کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار ہے۔ آج ایک دوسرے کو گالی دے رہے، عزت ہی نہیں کر رہا ہے، مسلمان کو گالی دے۔ اللہ، میرے نبی کے پاس 2 صحابی آئے، ایک صحابی جن کا نام ابو ذر غفاری ہے اور ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال ہے، بڑے کالے کلوٹے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا، اے کالے کلوٹے کی اولاد، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو کالا، تیری ماں کالی، یہ گالی دے دیا، سمجھ لیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی یہ جملے حضرت بلال کو پسند نہیں آئے۔ اپنے مسلمانوں کی قدر نہ کرنے والوں سنو، حضرت بلال اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے اور مقدمہ درج کر دیتے اور اللہ کے نبی سے کہتے، اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے یہ جملے کہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج میں بڑا غمگین ہوں، آج میری ماں کی آر دلائی ہے، مجھے بھی کالا کہا، میری ماں کو بھی کالی کہا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ ہی نے تو کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا۔ اے اللہ کے نبی، ابو ذر غفاری نے ایسا جملہ کہا ہے۔ نبی نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور ابو ذر غفاری کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے اتنا جملہ کہا، اے ابو ذر غفاری، کیا تو نے جہالت واپس کر لی ہے؟ کیا زمانہ جاہلیت والے جملے تم نے دوہرا دیے؟ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گالی دے سکتا ہے؟ تم نے جہالت والا کام کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنا کہا اور اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا، اے دنیا والوں، کوئی کالا یہ نہ سمجھے میں گورے سے بہت اچھا ہوں، کوئی گورا یہ نہ سمجھے کہ میں کالا سے بہت اچھا ہوں، کوئی امیر یہ نہ سمجھے کہ میں غریب سے بہت اچھا ہوں، کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں امیر سے بہت اچھا ہوں، کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ میں ایک عالم سے بہت اچھا ہوں، کوئی عالم یہ نہ سمجھے کہ میں جاہل سے بہت اچھا ہوں، میں جنتی ہوں، ایسا کوئی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہی ہے جو تمہاری نظر میں، جو اللہ کی نظر میں تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اپنی زبان کے اوپر بھی اتنا کنٹرول کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی سے کبھی کسی نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ چیز کون سی ہے؟ اکثر ما يدخل الناس النار، اے اللہ کے نبی، جہنم کے اندر لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا تھا، الفم والفرج، زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج زبان سے ایک مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے، کوئی مسلمان اچھا کام کرتا ہے،
تو ایک مسلمان اس کو تنقید کرتا ہے، اس کو غلط جملے کہتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک مسلمان اگر نماز کی طرف بلاتا ہے تو اس کو چڑھاتا ہے، اس کو غلط بات بولتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اچھا بننا ہے تو دعوت کا کام کرو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کا انجام دو، اپنی زبان سے کسی کو غلط نہ بولو، اپنی زبان سے کسی کو غلط نہ بولو۔ اگر زبان سے تم نے کچھ غلط کہا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھے نجات کیسے ملے گی؟ میں جنت کے اندر کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ نہیں دیا، بہت بڑی تقریر نہیں کی، بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، امسک لسانک، آئی میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ زبانی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر۔ آج ہم اپنی زبان سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آج ہم اپنی زبان سے اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بغل والے کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا زیادہ تر اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر کے مروڑتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کبھی پوچھا تھا، اے ابو بکر صدیق تم اپنی زبان کو کیوں مروڑ رہے ہو، اپنی زبان کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ ایسے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے عمر فاروق کیا تم نے یہ سنا نہیں اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، کہ زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ اسی وجہ سے میں اپنی زبان کو تکلیف دے رہا ہوں، کہیں میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کے ولی، یہ تھے نبی کے دوست، یہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے محبوب، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے جو اپنے زبان کے کنٹرول کیا کرتے تھے، اپنے زبان کے اوپر لگام لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری تو نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد کیا کوئی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایسی تکلیف بھی پہنچاتا ہے کیا؟ میرے بھائیو یہ حضرت ابو ذر غفاری کو سننا تھا۔ باہر نکلے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال کے پاس آئے اور حضرت بلال سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، اے بلال تو مجھے معاف کر دے، میری زبان سے تجھے تکلیف پہنچی ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج حضرت ابو ذر غفاری کو یہ معلوم تھا کہ آج حضرت بلال نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، انسان اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کب کرے، انسان اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ کب کرے؟ جب اسے مرنے کے بعد آخرت کی فکر ہو، قبر میں جانا ہو، اپنے نبی کی موت کو یاد کر لو۔ میرے بھائیو تم غلط کاموں سے بچ جاؤ گے۔ جب نبی جیسی ہستی جب دنیا سے جا سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی اسی سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس منزل کی طرف جانے کے لیے تیار ہے، اپنے اس قبر کی طرف جانے کو تیار ہے۔ الگ سی بات ہے ابو الکلام تھوڑا دیر سے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے، الگ سی بات ہے کوئی پہلے پہنچ رہا ہے، کوئی بعد میں پہنچ رہا ہے، کوئی بچپنے میں اس منزل کو پہنچ رہا ہے، لیکن اس منزل کی طرف لوگوں کو جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، جب اس منزل کی طرف تمہیں جانا ہے تو دنیا کے اندر اتنی زیادہ برائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے زیادہ تمہیں غلط کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر اتنی بے حیائیاں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے شراب پینے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں جوا کھیلنے والوں،
کیا تمہیں مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس تمہیں حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، نبی نے تو یہ بھی فرمایا تھا جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اور اگر وہ انسان سوال کا جواب دے لیتا ہے تو جنت کے دروازے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنت کے لباس اس کو پہنا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کا کپڑا، آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا اوڑھنا اوڑھنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی ان تقریروں کو سنا نہیں ہے؟ اگر ان تقریروں کو سنا ہے پھر بھی ہمارے سماج کے اندر اتنی گندگیاں کیسی آئی؟ ہماری لڑکیاں اتنی بے حیا کیسے بنی؟ ہماری لڑکیاں اتنی بے پردہ کیسے ہو گئی؟ ہمارے نوجوان اتنے زیادہ بدتمیز کیوں ہو گئے؟ آج ہمارے مسلمانوں کی زبان سے اتنی گندگیاں باتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آج ایک مسلمان کا دشمن کیوں بنا بیٹھا ہے؟ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کو کیوں سپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کو لوگ ٹوکتا کیوں ہے؟ اس کو لوگ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، کیا تمہیں مرنے کے بعد کی فکر نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانے کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اللہ کے پاس تمہیں حساب دینے کا کیا کوئی خوف نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کرو، غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو محمد رسول اللہ سے بدلہ لے لے۔ میرے بھائیو، یہ چند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی اکرم کے پیغامات یہ ہے۔ اخلاق اپنے نبی سے سیکھو۔ نبی کی مسجد میں آ کر کے ایک دیہاتی نے پیشاب کیا، نبی نے گالی نہیں دی، نبی نے مارا نہیں، سمجھایا اچھے سے۔ وہ اخلاق کہاں گئی ہمارے اور آپ کے؟ کہا کہ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں لوگ آ کر کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، اگر تمہیں پیشاب ہی کرنا تھا تو تم باہر کر لیتے، یہاں تم نے کیوں کیا؟ میرے بھائیوں، نبی کا یہ سمجھانے کا طریقہ تھا کہ اس نے جا کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے کسی نے کلمہ پڑھا ہے؟ مسلمان کو دیکھ کر کے آدمی آج کتنے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، سنا ہے آپ نے؟ کتنے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں، نام تھا نرگس پروین، دیکھا آپ نے؟ ویڈیو موجود ہے، بغیر پروف کی کوئی بات نہیں کرتا ہوں، اتر پردیش کا واقعہ ہے، اور بہت ساری لڑکیاں، سب کا نام تو نہیں بتایا جا سکتا ہے، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو آج مرتد ہو رہی ہیں۔ مرتد کا مطلب جانتے ہیں؟ اسلام سے ہٹ کر کے دوسرے دین کو اپنا رہی ہے۔ کیوں؟ آج اس کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، نام کا مسلمان ہے۔ آج شادیاں اگر مسلمان لڑکوں سے کرتی ہیں، وہ لڑکا اپنے بیوی کا صحیح سے حق ادا نہیں کرتا، اپنے بیوی کو مارتا ہے، اپنے بیوی کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے۔ آج لڑکیاں تو پڑھی لکھی ہیں لیکن اس کا شوہر اس کو گنوار مل رہا ہے، اس کا شوہر جاہل مل رہا ہے، شرابی مل رہا ہے، جوا کھیلنے والا مل رہا ہے۔ آج لڑکیوں کو نہیں بلکہ لڑکوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لڑکے جاہل ہیں، ہمارے لڑکے کو جنازے کی دعا بھی معلوم نہیں، ہمارے لڑکوں کو، ہمارے جوان کو اپنے بیوی سے ملنے کے وقت کی دعا بھی معلوم نہیں ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں، ہماری مسلمان بہنیں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو ہمارا اس میں بڑا ہاتھ ہے کہ آج ہم نے وہ ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے مسلمان بہنوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے، آج ہم نے اپنے مسلمان لڑکیوں کو کالج میں پہنچا دیا ہے، آج ہم نے مسلمان لڑکیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، آج ہم نے ان کو ویسا لڑکا نہیں دیا ہے، ویسا شوہر نہیں دیا ہے جو اپنے بیوی کا صحیح طور پر حق ادا کرے۔ آج لڑکیوں کا حقوق کے ساتھ آج ان کے حقوق کو آج لوگ قبضہ کر رہے ہیں۔ آج لڑکیاں، شادیاں اگر لڑکیوں کا ہو رہی ہے
تو میرے بھائیوں آج جہیز ان سے مانگا جاتا ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں تمہارے باپ کے پاس تب میں تم سے شادی کروں گا۔ آج مسلمان ہو کر کے بھی جہیز کا لین دین کر رہا ہے۔ آئی مسلمانوں ذرا غور کرو، اسلام تو لڑکیوں کو دینے کا کہتا ہے، لڑکیوں سے